الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني آمين شيخ. يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में मुनाफिकीन की सिफात में कि मुनाफिकीन दो चेहरों वाले होते हैं। उनकी दोस्ती मुसलमानों से भी होती है और कुफ़ार से भी, और उनके असल रहबर रहनुमा सरदार वो कुफ़ार होते हैं। तो जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब वो अपने शैतानों से अपने सरदारों से मिलते हैं तो वो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह उनका मजाक उड़ाएंगे यानी क़यामत के दिन, और अल्लाह लंबा करेंगे उन्हें, यानी अल्लाह ढील देंगे उन्हें उनकी सरकशी में। वो हैरान व परेशान, अल्लाह ढील देते हैं उन्हें और अल्लाह उनको उनकी सरकशी में लंबा कर देते हैं कि वो हैरान व परेशान फिरते हैं। तो अल्लाह का मजाक उड़ाना और इस तरह कुरान करीम में दीगर इस जैसी अल्लाह के बारे में जो इस किस्म के अफ़ाल आते हैं, जैसे अल्लाह का धोखा देना मुनाफिकीन के धोखा देने के जवाब में, या इनके भूलने के जवाब में अल्लाह का इनको भूल जाना, या इनके मकर के जवाब में अल्लाह का इनको मकर करना वगैरह वगैरह। तो हम अल्लाह की तरफ इनकी निस्बत कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ने अपनी तरफ खुद ही इनकी निस्बत की है, लेकिन सिर्फ जवाबन, ये इब्तिदाअन नहीं है। यानी इसको अलल इतलाक अल्लाह की सिफात नहीं करार दिया जा सकता, लेकिन ये उनके जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अफ़आल हैं जवाबन। और जवाब में इस किस्म का जवाब दे सकना, यही कमाल की बात है, यही गैरतमंद होने की और यही कादिर मुतलक होने की बात है। वरना तो फिर अगर कोई अल्लाह के साथ धोखा करे, अल्लाह उसका दिफा भी ना कर सकें, अल्लाह आगे से उसके मुताबिक उनसे सलूक भी ना कर सकें, तो ये अल्लाह की शान के भी खिलाफ है। तो ये अल्लाह की मुतलक सिफात नहीं है, लेकिन जवाब में जब अल्लाह ने इन्हें अपने लिए इस्तेमाल किया है तो अल्लाह के लिए इन अल्फाज को बोला जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इनसे मुराद असल में वो इस्तेहज़ा से मुराद क्या मजाक उड़ाना है, या धोखा से मुराद धोखा देना है, या इनसे मुराद असल में सज़ा है उनके उस फेल की जो वो फेल सर अंजाम देते हैं। अगर वो मजाक करते हैं तो अल्लाह मजाक उड़ाते हैं, अगर वो धोखा देते हैं तो अल्लाह धोखा देते हैं, अगर वो भूलते हैं तो अल्लाह भूलते हैं, अगर वो मकर करते हैं तो अल्लाह मकर करते हैं। इधर हकीकत उनके अमल की सज़ा है। उनके अमल की सज़ा को के लिए अल्फाज वही बोले जो उनका अमल है, ये बताने के लिए कि इंसान जैसा मामला करता है उसको वैसे ही सज़ा मिलती है। अल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल। बाकी अ, उनके धोखे के जवाब में, धोखे का दिफा और जवाब में उनको सज़ा देना, ये कोई बुरी सिफ्त नहीं है, ये कमाल की सिफ्त है। बाकी इसको अरबी ज़बान में मैंने जिक्र किया था मुशाकला कहा जाता है, और मैंने आपको कल इसकी मिसाल भी पेश की थी। कुरान करीम में इसकी मिसाल भी मौजूद है। असल कुरान में है वह जज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा। क्या मतलब है इस आयत करीमा का? सूरह शूरा की आयत नंबर 40 है कि बुराई का बदला उसी जैसी बुराई है, बुराई का बदला। अब उलमा गौर करते हैं इस आयत करीमा में, और उलमा फरमाते हैं कि पहले शख्स ने किसी के साथ बुराई की, किसी को बुरा भला कहा, या किसी को मारा, मुका मारा, तो जवाब में अगर कोई पहले शख्स के साथ सिर्फ दिफा में
جتنا اس نے کیا ہے ویسا ہی کرے تو وہ تو جائز ہے، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو پہلے بندے کی تو وہ برائی ہے، پہلے بندے کا برا عمل ہے، لیکن دوسرے بندے کی تو وہ برائی نہیں ہے، لیکن یہاں الفاظ میں اسے بھی برائی قرار دیا گیا ہے، حالانکہ پہلے تو گناہ ہونا ہے، جس نے زیادتی کی ہے، ابتدا کی ہے، دوسرا بندہ اگر اتنی ہی جواب میں معاملہ کرے تو وہ تو جائز ہے، تو لیکن اس کو برائی کہا گیا ہے، یا حالانکہ وہ برائی نہیں ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں مشاکلہ۔ تو مشاکلہ کی روح سے اس کو برائی کہہ دیا گیا ہے، ورنہ وہ حقیقت میں برائی نہیں ہے۔ مشاکلہ کا کیا مطلب، مشاکلہ کیسے لکھتے ہیں؟ مشاکلہ جو ہے وہ مشاکلہ، تو مشاکلتاً آپ سمجھیے کہ یہ چیزیں استعمال کی گئی ہیں، مشاکلہ یعنی اس کی شکل وہی بیان کی گئی ہے، ورنہ وہ حقیقت میں سزا ہے ان کے عمل کی۔ تو میرا خیال ہے بات کلیئر ہوگی، تو یہ دو باتیں ذہن میں رہیں تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ جب وہ مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا اپنے تئیں، گویا کہ اپنے تئیں مسلمانوں کا، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے جواباً، مشاکلہ کی روح سے، یعنی ان کے عمل کی سزا ہے، تو اس کو بھی استہزاء سے تعبیر کر دیا اور جواباً، اور اللہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں، لمبا کرتے ہیں ان کے سرکشی میں، کہ وہ حیران و پریشان پھرتے ہیں، اللہ ان کی سرکشی مزید بڑھا دیتے ہیں، اللہ ان کو اپنی گمراہی میں مزید بڑھا دیتے ہیں، ان کے لیے ہدایت پر آنا مشکل ہو جاتا ہے مزید۔ اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ان کے عمل کی بنا پر ہوتا ہے۔ پھر بندہ کہ یہ تو اللہ نے بڑھا دیا ان کے لیے گمراہی، تو ان کے عمل کی وجہ سے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے پیچھے بھی ان کا عمل بنیاد ہے۔ ایک انسان گناہ کرتا رہتا ہے، اگر توبہ نہ کرے اس گناہ سے، تو وہ سیاہ نقطہ پھر مٹتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا، وہ سیاہ نقطہ وہ لگتے 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 ایک وقت آتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہ وہ زنگ ہے جو دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، یہ وہ مہر ہے، اس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو یہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا، نہیں، اس میں پورا کردار ہوتا ہے کفار کا، ان کے اعمال خود اس کی بنیاد بنتے ہیں۔ جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ اس کے لیے نیکی کرنا مزید آسان کر دیتے ہیں، جو بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ در گناہ کرتا جاتا ہے، تو اس کے لیے وہ گناہوں میں مزید گھرتا جاتا ہے، گمراہیوں میں مزید گھرتا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتا، کتنا حیران و پریشان وہ دماغی طور پہ ایسے معاوف ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ انہیں لمبا کر دیتے ہیں ان کے سرکشی میں، وہ حیران و پریشان پھرتے ہیں۔ میں نے کل ذکر کیا تھا عین میم ہا، کہ یہ دل کے اندھے پن کو کہتے ہیں، کہ ایک بندہ ٹامک ٹویاں مار رہا ہو، اسے پتہ ہی نہیں لگے میں کیا کر رہا ہوں، وہ اتنے گھنونے اور بلنڈر کر رہا ہے لیکن اسے احساس ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے پھر منافقین کی، اللہ کے نافرمانوں کی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتهم، تو نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے، ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی، وما كانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہوئے ہدایت پانے والے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، یعنی انہیں ہدایت مل رہی تھی، باقاعدہ نبی انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے، اللہ نے باقاعدہ اپنی وحی نازل کی، اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا، اور نبی انہیں دعوت دے رہے ہیں، ان کے پاس ہدایت آ رہی ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان، اللہ کا سب سے بڑا انعام، اللہ کی طرف سے وحی اور اللہ کی طرف سے رہنمائی اور اللہ کی طرف سے ہدایت،
اور وہ بھی فری میں، مفت میں۔ اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا انتظام کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ لوگ دور بھاگتے رہتے ہیں، اللہ پھر بھی ان کے لیے ہدایت کا انتظام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نبی مبعوث فرماتے تھے پہلے، اب تو نبی کی تعلیمات جاری ہیں، اب نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جاری ہیں، اور ان میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ ہدایت ہر وقت موجود ہے، نبیوں کے وہ رسائے ہیں ہدایت کو پھیلانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اور یہ ہدایت جو ہے اس کے لیے یعنی کوئی بہت زیادہ کد و کاوش نہیں کرنی پڑتی، کوئی بہت زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اللہ نے اس کو آسان رکھا ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اور اس ہدایت میں ان کا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس رستے کی جو سب سے بہتر ہے، دنیا اور آخرت میں کسی شخص کو کامیاب کرتا ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، جو لوگ عمل نہیں کرتے، وہ اللہ کے سب سے بڑے انعام کو چھوڑ کر، اس سب سے بڑی رہنمائی کو چھوڑ کر، وہ گمراہی لے لیتے ہیں، ہدایت نہیں لیتے، گمراہی لے لیتے ہیں۔ اچھا، اور گمراہی لیتے بھی کیسے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں گویا کہ انہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ ہدایت آئی تھی جس میں دنیا اور آخرت کی خیر تھی، دو جہاں کی خیر تھی، اور اتنی بڑی خیر تھی، انہوں نے اس کو تو اپنایا نہیں، اس کے بدلے انہوں نے گمراہی لی، اور گمراہی گویا کہ خرید لی، یعنی اس کے لیے اگر انہیں ایفرٹ بھی کرنی پڑی، اس کے لیے انہیں خرچ بھی کرنا پڑا، اس کے لیے انہیں اپنی صلاحیتیں بھی لگانی پڑی، انہوں نے صلاحیتیں لگائیں، وقت نکالا گمراہی کے بدلے، گمراہی کے لیے، اور چھوڑا کس کو؟ ہدایت کو چھوڑا، اللہ کی رہنمائی کو چھوڑا، جو سب سے بڑھ کر اللہ کی نعمت تھی۔ تو دیکھیے انسان کتنا بے وقوف ہے کہ اللہ کے دین کو، دینی رہنمائی کو، دینی ہدایت کو جو آسانی سے مل جاتی ہے، جو سب سے قیمتی چیز ہے اور بہت ارزاں معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے انسان، اور اللہ کی نافرمانی اور گمراہی کو کوشش کر کر کے اور پیسے خرچ کر کر کے، ایفرٹ کر کر کے باقاعدہ گمراہی کو خرید لیتا ہے ہدایت کے بدلے۔ اور یہ منافقین کا طرز عمل ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتهم، اللہ کہتے ہیں یہ تجارت ہے۔ ایک تجارت یہ ہے کہ کوئی ہدایت لے لے، یہ بھی تجارت ہے، یہ بہترین تجارت ہے۔ کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اس سے بڑی کیا تجارت ہوگی؟ کوئی اللہ کے دین کو اپنا لے، سمعنا و اطعنا کہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لے، دین پر خود بھی عمل کرے، لوگوں کو بھی دین پر عمل کرنے کا کہے، لوگوں کو بھی دعوت دے، یہ ایک تجارت ہے۔ اور ایک تجارت ہے کہ ہدایت چھوڑ کر گمراہی مول لے لینا، اللہ کی نافرمانی مول لے لینا، قرآن چھوڑ کر میوزک، لہو و لعب، اللہ کی نماز چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے اور لوگ اپنے لہو و لعب میں مبتلا ہوتے ہیں، جمعے کا وقت ہوتا ہے، لوگ گراؤنڈوں میں وہ اپنے کرکٹ اور ان قسم کی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کے لیے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے جو بہت آسان ہے، اس کو چھوڑ دو، اور سب سے قیمتی چیز ہے، اس کو چھوڑ کر ایسی چیزیں جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں باقاعدہ، اس کو باقاعدہ بڑی قیمت خرچ کر کے اس کو باقاعدہ اس کو لیتے ہیں۔ یہ بھی تجارت ہے، ایک وہ تجارت ہے اور یہ تجارت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تجارت منافع بخش نہ ہوئی، یہ تجارت کامیاب نہ ہوئی، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ اور جو لوگ وہ تجارت اپنائیں، وہ جو دین پر عمل کرنے کی، ایمان لانے کی، اللہ رسول کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کی، اللہ کو اپنی جان اور مال بیچنے کی، اور بدلے میں اللہ سے کیا لینا؟ جنت، ایک وہ تجارت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لی ہے مومنوں سے انفسهم، ان کی جانیں بھی، واموالهم اور ان کے مال بھی، بان لهم الجنہ، بدلے میں اللہ نے کیا دیا؟ جنت۔
اور اس سے بڑا بدلہ کیا ہوگا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ بے شک اللہ نے خرید لی ہے مومنوں سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی۔ مومنوں کی جانیں ہماری نہیں ہیں، اللہ کی ہیں۔ اللہ کے حکم میں استعمال ہوں گی، اللہ کے احکامات کے مطابق یہ جسم لگے گا اور یہ اس میں کام آئے گا۔ اور ہمارے مال ہمارے نہیں ہیں، اللہ کے ہیں۔ ہماری جان نہیں ہے، اللہ گویا کہ اللہ کی ہے۔ اللہ جو حکم دیں گے ہم اپنی جان کو وہاں استعمال کریں گے۔ ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ اللہ جہاں حکم دیں گے وہاں یہ مال لگے گا، حرام میں نہیں لگے گا، حلال میں لگے گا۔ وہاں اس مال کو استعمال کیا جائے گا جہاں اللہ راضی ہوں گے۔ اللہ کو قرض دیا جائے گا، اس سے اللہ کے بندوں کو یہ دیا جائے گا اللہ کے حکم کے مطابق، فرضی زکوٰۃ بھی، نفلی صدقے بھی۔ اور اس کے بدلے کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑائی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون قتل بھی کرتے ہیں، ویقتلون اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے سچا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہے، ایک تجارت ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو وعدے کو پورا کرے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوش ہو جاؤ اس خرید و فروخت پر، اس تجارت پر، اس بے پر جو تم نے اللہ سے بے کی ہے۔ یہ ایک بے یہ ہے، ایک یہ تجارت ہے۔ جس نے یہ تجارت کی ہے وہ خوش ہو جائے، کیونکہ یہ اصل کامیابی ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم۔ اور ایک تجارت کیا ہے؟ وہ یہ ہدایت چھوڑ کر گمراہی مول لے لی، دنیاوی فائدے کے پیچھے پڑ گیا کوئی شخص، تو اس کی تجارت ناکام ہو گئی، اس کو فائدہ نہ ہوا اور یہ ہدایت یافتہ نہ ہوا۔ تو یہ منافقین کا رویہ ہے۔ کافروں کی بات اس لیے نہیں، کافر تو اصل میں وہ کہتے ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کوئی تجارت کرتے ہیں، وہ تو ویسے ہی منکر ہیں، ان کے لیے ویسے ہی سزا ہے۔ منافق کی بات اس لیے، منافق کا دعویٰ مومن والا ہے۔ شروع بات کہاں سے ہوئی تھی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ کہتا ہے ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ مومن نہیں ہے، کیونکہ ان کا عمل نہیں ہے، ان کے صرف دعوے ہیں، اور دعوے اللہ کو قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ بات تھی منافقین کے بارے میں، یہ منافقین کا کردار تھا جو ہم نے پڑھا ان آیات میں۔ اب اللہ تعالیٰ منافقین کی بعض صفات کو کچھ مثالوں کے ذریعے بیان فرماتے ہیں، اور مثال کے ذریعے بات کو سمجھنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اب دو مثالیں پیش کی ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، پہلی مثال منافقین کی، ان کی مثال کمثل، مانند مثال اس شخص کی، استوقد جس نے جلائی، نارن آگ، فلما اضاءت پس جب روشن کر دیا، یعنی اس آگ نے، آگ مونس عربی زبان میں اس لیے اس کے لیے مونس کا صیغہ آیا۔ پس جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ جو اس کے ارد گرد ہے، ما حول، ما کا مطلب جو، حول ارد گرد، ہو اس کے ہم اردو میں کہتے ہیں ماحول، ہمارا ماحول۔ تو یہ جو ماحول جو ہے یہ اصل میں ما حول ہے، یہ عربی کے ما حول سے ہم اردو میں اس کو لے آئے ہیں، ماحول ہم کہتے ہیں۔ اگر میں معنی کروں کہ جب آگ نے روشن کر دیا اس کے ماحول کو، تو وہی معنی ہے۔ اور اگر ہم اس کا معنی کریں جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا، تو ما کا مطلب جو، اور حول ارد گرد۔ ذہب اللہ تو لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کے نور کو، ان کی روشنی کو، وترکہم اور چھوڑ دیا اللہ نے انہیں، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون کہ وہ دیکھتے نہیں۔ صم بکم عمی، صم بہرے ہیں، صم یہ جمع ہے، اور اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ اصم، اور اصم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہرا شخص، اور سمن اس کی جمع ہے، زیادہ لوگ جو بہرے ہیں، جو کانوں سے سن نہیں سکتے۔ بکمن گونگے، یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ اب کم، اب کمو،
اب کم کا مطلب ایک گونگا شخص، اور بکمن اس کی جمع ہے، بہت سے گونگے لوگ، اور عمیون اندھے لوگ، آنکھوں سے جو دیکھ نہیں سکتے، سمن جو کانوں سے سن نہیں سکتے، بکمن جو زبان سے بول نہیں سکتے، اور عمیون جو کانوں سے، جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اندھے۔ عمیون جمع ہے اندھے، اور اس کا واحد کیا ہے؟ اعما۔ اعما کہتے ہیں ایک اندھے شخص کو، یہ تینوں جمع ہے، ایک ہے سمن، دوسری ہے بکمن، اور تیسری ہے عمیون۔ اس کا واحد کیا ہوا؟ اصم، اصم۔ بکمن کا واحد کیا ہوا؟ ابکم، اور عمیون کا واحد کیا ہوا؟ اعمى، عبس وتولى ان جاءه الاعمى۔ اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا اصم، اگر واحد لیں تو واحد کا معنی ہے بہرا شخص، بہرا، اور سمن زیادہ بہرے لوگ۔ اب کم کا مطلب گونگا، ایک گونگا، اور بکمن زیادہ گونگے، اور اعما کا مطلب اندھا، ایک اندھا، اور عمیون زیادہ اندھے لوگ۔ فہم لا یرجعون، بس وہ لوٹتے نہیں ہیں۔ یہ پہلی مثال ہے منافقین کی۔ پہلی مثال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں منافقین کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، جب وہ آگ خوب پھیل گئی اور اس آگ نے ماحول کو خوب روشن کر دیا، ارد گرد کو، تو اب خوب روشنی ہو گئی۔ اب روشنی کے بعد اس روشنی کو پھیلنا چاہیے تھا، اس روشنی سے لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن کیا ہوا؟ اچانک اللہ اس روشنی کو لے گیا، اچانک گھوپ اندھیرا چھا گیا، اللہ ان کا نور لے گیا لوگوں کا جو اس کے ارد گرد تھے۔ اس کیوں نور لے گیا؟ کیونکہ انہوں نے اس نور سے، اس روشنی سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ جب انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر اس نور کا کیا فائدہ؟ پھر اس نور کو اللہ لے گیا، اور اللہ نے چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے ایسے اندھیروں میں، اب آگ ہے، نور ہے، روشنی ہے، اندھیرے تو نہیں ہے، لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا رہا۔ جب کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا تو اب وہ روشنی کیا کرے؟ اب وہ روشنی موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے، کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو لے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ تو ہمارا ہے، ہم ہدایت حاصل کریں، ہم دین پر عمل کریں۔ یاد رکھیے اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی شخص جب دین پر عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوتا۔ اس دنیا کے سارے لوگ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جائیں تو سارے لوگ اس دنیا کے، تو اللہ کی بادشاہت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا جتنا سمندر میں سوئی ڈالیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو اس سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے، اتنا بھی اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر اس دنیا کے سارے لوگ شیطان کے دل کی طرح ان کا دل ہو جائے، شیطان جیسے بدبخت ہو جائیں اس دنیا کے سارے لوگ، تو اللہ کی بادشاہت میں اس کی اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، اللہ کو اتنا بھی نقصان نہیں ہوتا جتنا اگر سمندر میں سوئی ڈالیں تو سوئی کے ساتھ قطرہ لگتا ہے، تو اللہ کی بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ کو ہمارے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، جب اللہ کو ہمارے کفر کرنے کا کوئی نقصان نہیں، تو کس کو فائدہ ہے؟ ہمیں فائدہ ہے۔ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے سارا انتظام کیا ہے۔ اللہ بار بار نصیحت کرتے ہیں قرآن میں، احادیث، اللہ تعالیٰ نے وحی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی، کوئی معاوضہ نہیں لیا، لا اسألکم علیہ اجرا۔ اور پھر قرآن و حدیث میں اللہ نے ہمیں دین سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک بات کو سو سو طریقوں سے سمجھایا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی۔ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہمارا ہے۔
اللہ پھیر پھیر کر بیان کر رہے ہیں، کبھی اس طریقے سے، کبھی اس طریقے سے، کبھی اس طریقے سے۔ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں کبھی آخرت کی حقیقت کیا ہے، آخرت دائمی ہے، آخرت میں اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، اور اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جو نہ کسی نے دیکھی، نہ کسی نے سنی، نہ کسی کے دل میں خیال آیا۔ اتنی نعمتیں ہیں جنت میں، جو انسان چاہے گا انسان کو ملے گا، ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں والی زندگی۔ اور اللہ کا عذاب ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کا عذاب ہے، اور وہ ایسا عذاب ہے اس کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کیا جا سکتا، کجا یہ کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو برداشت کیا جائے۔ نہ کوئی موت ہے آخرت میں، نہ کوئی وقفہ ہے عذاب میں، ہمیشہ ہمیش کا عذاب ہے۔ اللہ نے ساری حقیقتیں بیان کر دی ہیں، ساری حقیقتیں واضح کر دی ہیں، اور دنیا کتنی عارضی زندگی ہے، کتنا عارضی سفر ہے، قرآن کریم سے ہمیں پتہ لگتا ہے، احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال اور آخرت کی، دنیا جیسے کوئی مسافر کہیں اپنی منزل کو جا رہا ہے، رستے میں سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے، تو اب تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ وہ انتظام نہیں کرتا رہائش کا، اور اپنے لیے محل بنائے وہاں، اور اپنے لیے وہاں لمبے چوڑے انتظامات کرے، اس کی اصل منزل آگے ہے۔ تو دنیا میں انسان کو ایسے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے واضح کر دیں، کس کے فائدے کے لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے۔ جتنے شبہات تھے کفار کے، وہ اللہ نے ان کے 10 10 100 100 جواب دے دیے۔ کس کے فائدے کے لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے۔ اب ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر وہ، اب نور تو موجود ہے، روشنی تو موجود ہے، ہم فائدہ نہ اٹھائیں پھر وہ روشنی اللہ لے جاتے ہیں پھر، اور پھر وہ دوبارہ اندھیروں میں اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے اور ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں۔ لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں۔ یبصرون، یہ اب سارا یبصرو، اس سے مراد ایسی بصیرت ہے جس کا تعلق، ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا ظاہری، ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ انسان آنکھوں سے دیکھے اور وہ دل تک اس کے اثرات پہنچیں۔ تو بعض دفعہ انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں، آنکھوں سے دیکھ تو رہا ہوتا ہے لیکن اس میں بصیرت نہیں ہوتی۔ یبصرون سے مراد بصیرت ہے، ایسا دیکھنا جو فائدہ مند ہو۔ تو یہ منافقین کا یہ انداز ہوتا ہے۔ سم بکم عمی، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، وہ لوٹتے نہیں۔ کس کی طرف نہیں لوٹتے؟ یعنی ایمان کی طرف نہیں لوٹتے، اللہ کے دین کی طرف نہیں لوٹتے، اللہ کی طرف نہیں لوٹتے، اللہ سے دور ہے۔ اللہ سے دور ہے وہ، تو جو اللہ سے دور ہے، جو دین سے دور ہے، جو اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتا، تو ایسا شخص اگر اس کے کان موجود ہیں، کانوں کی موجودگی کے باوجود وہ بہرا ہے، اس کی زبان موجود ہے تو زبان کی موجودگی کے باوجود وہ گونگا ہے، اس کی آنکھیں موجود ہیں، آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود وہ اندھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں کہ اس کے کان، زبان، آنکھیں نہیں ہیں، کان بھی موجود ہے، زبان بھی موجود ہے، آنکھیں بھی موجود ہیں، ظاہراً کام بھی کر رہی ہیں، لیکن اللہ اس سننے کو سننا مانتے نہیں، اللہ اس بولنے کو بولنا مانتے نہیں، اللہ اس دیکھنے کو دیکھنا مانتے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، جب کسی شخص کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اس شخص کے اندر دنیا جہاں کی صلاحیتیں ہوں، دنیا جہاں کی نعمتیں ہوں، ظاہراً مال ہو، اقتدار ہو، یہاں تو مال اقتدار کی اللہ نے بات نہیں کیونکہ مال اقتدار تو آنی جانی چیز ہے، ایک وقتی چیز ہے۔ یہ جو ہمارے اعضاء ہیں، یہ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں، جب تک ہم ہیں ہمارے اعضاء ہمارے ساتھ ہوتے ہیں عام طور پر، اللہ یہ کہ کوئی عضو کام کرنا چھوڑ دے۔ اصل اللہ کی نعمتیں تو یہ ہیں، اگر ایک انسان اللہ والا نہیں ہے، دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اس کی ساری صلاحیتیں بیکار ہیں، چاہے اس کے پاس مال ہے، وہ کروڑ پتی ارب پتی کیوں نہیں ہے، کتنا اس کے پاس اقتدار ہے، کتنی اس کی اچھی آواز ہے، کتنی اللہ نے اس کو خوبصورتی دے رکھی ہے،
اللہ نے اس کو کیا کیا صلاحیت دے رکھی ہے؟ اللہ نے اسے جو صلاحیت دے رکھی ہے، عارضی، دائمی، اللہ نے جو اعضاء دے رکھے ہیں، جو جسم دے رکھا ہے، جو زندگی دے رکھی ہے، اللہ نے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اگر کوئی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو آپ سمجھیے اس کی کوئی صلاحیت بھی فائدے میں نہیں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ اللہ اس صلاحیت کو صلاحیت مانتے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا اصول آپ لکھ لیجئے اپنے پاس، قرآن کا، جو قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ جو بندہ دین دار نہیں ہے، اللہ والا نہیں ہے، اس کی دنیا کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں دنیاوی، ظاہراً لوگوں کی نظروں میں بہت کام کا وہ بندہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیسے یہ اصول نکلا؟ ان کفار کو، ان منافقین کو اللہ تعالیٰ بہرے کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کے کان موجود ہیں ظاہراً۔ اللہ انہیں گونگے کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کی زبانیں موجود ہیں۔ اللہ انہیں اندھا کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کی آنکھیں موجود ہیں۔ کیا اصول نکلا؟ جو اللہ کی طرف نہ لوٹے، جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو صلاحیتیں نہیں دی، ہم نے اپنے آپ کو مال نہیں دیا، ہم نے اپنے آپ کو اقتدار نہیں دیا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو جب ان نعمتوں کو، ظاہری نعمتوں کو، کوئی اللہ کے دین کے لیے استعمال نہیں کرتا تو وہ سمجھے اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کان دیے ہیں، کس کام کے لیے کان دیے ہیں؟ جی، گانے سننے کے لیے، غیبتیں سننے کے لیے، غلط باتیں سننے کے لیے، میوزک سننے کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ جو کانوں سے یہ کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام لیتا ہے، وہ بہرا ہے۔ ایک اصول لکھ لیجئے اپنے پاس، یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ کان والا کون ہے؟ سننے والا کون ہے؟ جو قرآن سے، جو کانوں سے قرآن سنتا ہے، جو کانوں سے دین کی بات سنتا ہے، جو واعظ و نصیحت کو سنتا ہے، جو اچھی باتیں سنتا ہے، کام کی باتیں سنتا ہے، ایسی باتیں جو اللہ کو ناراض نہیں کرتی، وہ اپنے کان سے صحیح فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس کو کانوں والا کہا جا سکتا ہے، اس کو سننے والا کہا جا سکتا ہے۔ جو کانوں سے اللہ کے نافرمانی کا کام لے، وہ بہرا ہے، وہ سننے والا نہیں ہے۔ اللہ نے زبان جیسی نعمت دی ہے، لیکن یہ زبان ایک ایسی نعمت ہے ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے اور جانوروں میں فرق ہے۔ ہم اپنی بات ایک دوسرے کو کلیئر کر سکتے ہیں، جانور ہم کہتے ہیں وہ بے زبان ہے، ہمیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، اور اللہ نے اس کو بہت بڑا احسان قرار دیا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، ہم نے انسان کو ایک زبان دی، دو ہونٹ دیے۔ یہ زبان اور ہونٹ نہ ہو ہم بات نہیں کر سکتے۔ کون ہماری بات سمجھے گا؟ کوئی ہماری بات نہیں سمجھے گا اگر زبان نہ ہو، ہونٹ نہ ہو۔ یہ اللہ نے ہمیں یہ صلاحیتیں دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے بڑے بڑے احسانات میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے انسان کو بولنا، بیان کرنا، اپنی بات کنوے کرنا آگے دوسرے انسانوں تک، یہ اللہ نے سکھایا ہے، اور یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن کون ہے زبان والا؟ جو زبان سے قرآن پڑھے۔ کون ہے زبان والا؟ جو زبان سے حق بات بولے، جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، جو زبان سے اللہ کا ذکر کرے، جو زبان سے دعائیں کرے، جو دوسروں کو اچھی بات کہے۔ اور جو بندہ زبان سے اللہ کی نافرمانی کے الفاظ بولے، اللہ کی ناشکری کرے، گانے گائے، الٹی سیدھی باتیں کرے، جھوٹ بولے، ہر وہ غلط کام جس کو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو وہ سمجھے کہ میری زبان نہیں ہے، یا زبان ہے تو میں گونگا ہوں۔ اللہ اس کو گونگا مانتے ہیں۔ اگر میرے سامنے، آپ کے سامنے گناہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی بات ہوتی ہے، اور خاموشی سے ہم سن لیتے ہیں، ہم آگے سے رسپونڈ نہیں کرتے، ہمیں کوئی غیرت نہیں آتی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، دین کی، تو ہم گنگے شیطان ہیں، اللہ معاف کرے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔
बेहतरीन जिहाद क्या है? बेहतरीन जिहाद है कि आप हक बात करें, और अगर कोई गलत बात हो रही है तो आप हक का दिफा करें, दीन की बात करें, अच्छी बात करें। और ये अफजलुल जिहाद है। अफजलुल जिहादी कलीमत हक़ इंद सुल्तान जायर। बेहतरीन जिहाद हक बात कहना है जालिम सुल्तान के सामने, जहाँ डर भी हो कि नुकसान भी पहुंच सकता है लेकिन उसके बावजूद दीन के बारे में, अल्लाह रसूल के बारे में इंसान को गैरत हो। और उम्युन, अंधा। आंखों वाला कौन है? जो अपनी आंखों का वो इस्तेमाल करता है जिस काम के लिए अल्लाह ने आंखें दी हैं। अल्लाह ने आंखें दी हैं कुरान पढ़ने के लिए, अल्लाह ने आंखें दी हैं अल्लाह की निशानियों को देखने के लिए। आसमान ज़मीन, अल्लाह की निशानियां हम गौर करें और हम उससे अल्लाह की अजमत पहचानें। जिन जिन चीज़ों का अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो जो चीज़ें अल्लाह ने जायज़ रखी हैं हमारे लिए, हम वो देखें। अगर हम इन आंखों से अल्लाह के नाफरमानी का काम लेते हैं तो हम फिर देखने वाले नहीं हैं, फिर हम नाबीना हैं, फिर हम अंधे हैं। जब एक शख्स कान से अल्लाह की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो बहरा है, जबान से नाफरमानी कर रहा है तो गूंगा है, आंख से नाफरमानी का काम कर रहा है तो अंधा है, तो बताइए अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, अल्लाह ने हमें अकल दी है, अकल जैसी दौलत। अगर हम इस अकल से अल्लाह को ना पहचान सकें, हम इस अकल के बाद मुवाहिद ना हो सकें, तो बताइए कि फिर हम कह सकते हैं कि हम इस अकल से हम जानवरों से मुमताज हो गए? जो बंदा मुशरिक है, इंसान होने के बावजूद, अकल होने के बावजूद, तो बताइए वो जानवरों से उसका फर्क होना चाहिए? उसका कोई फर्क नहीं है जानवरों से। जानवर उससे बेहतर हैं। जानवर अल्लाह की तौहीद के कायल है। हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में लेट हो गया। कुरान में किस्सा मौजूद है। हजरत सुलेमान ने कहा लेट क्यों हुआ, मैं तुझे बड़ी सख्त सजा दूंगा, या कोई अपना उज़र पेश कर। हुदहुद ने कहा कि मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ, मैंने वहाँ एक कौम को देखा, उनकी मलका है, एक औरत उनकी सरबराही कर रही है, और वो अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत करते हैं। हुदहुद को इसकी तकलीफ थी। हुदूद कहता है कि अल्लाह यस्जुदु लिल्लाहि अल्लज़ी युखरिजुल खबअ फिस समावाति वल अर्ज़। सूरज को छोड़कर उस अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते जो अल्लाह ये और ये और ये करता है, जो सूरज का भी रब है, जो तुम्हारे मख्फी और तुम्हारी अलानिया बातें जानता है। जानवरों को इसकी तकलीफ है। तो अगर हम इंसान होने के बावजूद, अकल रखने के बावजूद हम कहते हैं जी अल्लाह ने हमें अकल दी है, अल्लाह ने हमें जानवरों से बेहतर बनाया है, अगर हम उस अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर वो लोग जानवरों से बदतर हैं। कुरान कहता है उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। ये लोग जानवर हैं, जानवरों से भी बदतर हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून। और मैं ये भी कहूँ कि जो बंदा मुसलमान नहीं है, उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं है, वो मुर्दा है, चलता फिरता वो मुर्दा है, मैयत चल रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, जो बंदा अल्लाह को याद नहीं करता, ये ऐसे है जैसे कि एक जिंदा और मुर्दा शख्स। तो जो अल्लाह ने हमें जो भी सलाहियतें दी हैं, तो उसूल याद रखिए, अगर वो दीन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल हो रही हैं, तो गोया कि वो सलाहियतें हैं हमारे अंदर। और अगर वो दीन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, अल्लाह की नाराजगी में इस्तेमाल हो रही हैं, तो आप उन सलाहियतों से आ रही हैं। आपका माल, आप कोई मालदार नहीं है, आप कोई इख्तदार वाले नहीं है, आपके पास कोई अहमियत नहीं, आपकी कोई अहमियत नहीं है अगर आप अल्लाह के नाफरमान हैं। और अगर आप अल्लाह के फर्मा बरदार हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए अल्लाह का इनाम है। जी मिस आमिना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि। सर आपने बात की है ना कि आंखों से जायज चीजें देखे, तो सर जी। आजकल जो एंटरटेनमेंट का दौर है और जितने ये व्लॉग्स और सारा इस साइड पर रुझान है, तो सर क्या आप ये हद बता सकते हैं कि कौन सी चीजें देखना जायज है और कौन सी नहीं, अब ये तो बहुत या लंबी बात हो, बिल्कुल? ये तो लंबी बात हो जाएगी। मैंने मोटी सी आपके सामने बात कर दी है और बात बड़ी क्लियर है। अल्लाह ने जिसकी इजाज़त दी है वो देखें हम, तो हम आंखों वाले हैं। अगर अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी तो हम फिर अंधे हैं। लोग कहते हैं जी अल्लाह ने आंखें दी हैं तो हम आंखों से हम देखते हैं, और लोग मजाक उड़ाते हैं, ये मजाक है अल्लाह के दीन का। लोग कहते हैं जी अल्लाह ने
खूबसूरती को देखने के लिए आंखें दी हैं। औरतें खूबसूरत बन सवर के हमारे सामने आती हैं, हम नजरें क्यों झुकाएं? अल्लाह ने आंखें हमें किस लिए दी हैं? अल्लाह ने आपको आंखें इस काम के लिए नहीं दी क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी है। अल्लाह ने हमें नजरों को झुकाने का हुक्म दिया है। अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं अल्लाह की निशानियों को देखने के लिए। अल्लाह ने आंखें दी हैं अच्छे काम करने के लिए। अगर हम ये कहेंगे कि अल्लाह ने मुझे तो आंखें दी हैं फौहश चीजें देखने के लिए, अल्लाह ने खूबसूरत औरतें देखने के लिए मुझे आंखें दी हैं, ये तो आंखों का जिना है। नबी साहब ने फरमाया ये तो हम अल्लाह के दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। पीछे हमने पढ़ा मुनाफिकीन का ये रवैया, मुनाफिकीन मजाक उड़ाते हैं। और अल्लाह का मजाक उड़ाना ये तो कुफर है, अल्लाह माफ करे। अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाना, कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहजिऊन, क्या मजाक उड़ाने के लिए अल्लाह अल्लाह की आयतें और अल्लाह का रसूल ही रह गया है? ला तातदिरु कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, उज़र पेश ना करो, तुम कुफर कर चुके हो अपने ईमान के बाद। तो ये दीन के बारे में और इस किस्म के कमेंट्स, याद रखिए ये कुफर तक जा पहुंचते हैं। नबी साहब ने फरमाया बंदा मुंह से एक कलमा निकालता है, इंसान को अंदाजा नहीं होता कि वो कलमा कितना अल्लाह को नाराज करता है। वो एक कलमे से जहन्नम में 70 साल की गहराई में जा पड़ता है। और इसके उल्ट बंदा मुंह से एक कलमा निकालता है, अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की जन्नतों का वारिस बन जाता है। तो ये जबान बहुत बड़ी चीज है। और दीगर अज़ा, मेरे यानी खुलासा बात करने का ये है, एक उसूली बात मोटी सी करूंगा, तफसीलात बहुत लंबी हैं, कि अल्लाह ने जो सलाहियतें दी हैं हमारे अंदर मौजूद हैं, हमारे साथ लगी हुई हैं, या खारजी चीज़ें हैं, आर्जी चीज़ें हैं, मालो दौलत इक़्तिदार खूबसूरती दीगर चीज़ें, जो सलाहियतें अल्लाह ने हमें दी हैं, अकल और जो भी, अगर तो वो दीन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं तो वो सलाहियतें हमारे अंदर हैं। और अगर वो दीन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही तो हम उन सलाहियतों के हामिल नहीं हैं, हम फिर इंसान भी कहलाने के हकदार नहीं है। मैंने आपके सामने दलाइल पेश कर दिए हैं। मौजू बहुत लंबा है लेकिन मैंने उसको खुलासा करके आपको बताने की कोशिश की है। और ये कुरान की आयत बहुत वाज़ेह है। अल्लाह इनको गूंगे कह रहे हैं, अल्लाह इनको बहरे कह रहे हैं, अल्लाह इनको अंधे कह रहे हैं। वजह क्या है? ये अल्लाह की तरफ लौटते नहीं, जो अल्लाह की तरफ लौटे वो ऐसा नहीं है। जी। ओके सर, जज़ाकल्लाह। हैंड अपना, आप जब हैंड रेस करें तो फिर उसको बाद में नीचे कर लिया करें। अच्छा, ये दूसरी मिसाल, ये पहली मिसाल थी, औ कसय्यिबिन मिनस समाई फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, या फिर बारिश की, तेज बारिश की मानिंद। एक मिसाल तो हमने ऊपर पढ़ ली मुनाफिकीन की। दूसरी मिसाल औ कसय्यिबिन, या फिर तेज बारिश की मानिंद, मिनस समाई, अस्समा किसे कहते हैं? अस्समा का, सर अस्समा का आसमान। असली, आसमान, आसमान को नहीं कहते अस्समा। अस्समा का असल मतलब है बुलंदी। क्योंकि बारिश आसमान से नहीं होती, तो हम अस्समा का माना आसमान कर सकते हैं क्योंकि आसमान भी बुलंद है। लेकिन वहां हम अस्समा का माना आसमान करेंगे जहां उससे मुराद आसमान हो। वरना कई दफा सब अस्समा से, अस्समा का लफ्ज़ी मतलब बुलंदी, कई दफा इससे मुराद आसमान होता है, कई दफा इससे मुराद बादल होते हैं वो भी बुलंद है, कई दफा इससे मुराद छत होती है हमारी। मुख्तलिफ माने में इस्तेमाल होता है लफ्ज़ अस्समा। तो यहाँ हम क्या माना करेंगे, क्योंकि बारिश की बात हो रही है और बारिश का ताल्लुक बादलों से है ना कि आसमान से है, तो हम कहेंगे या फिर बारिश की मानिंद, मिनस समाई, बादलों से, बुलंदी से, फीही ज़ुलुमातुन, उसमें अंधेरे हैं, वरादुन और कड़क है, व बरकुन और बिजली है। बारिश में, बारिश कभी कभी बारिश ऐसी होती है कि बड़ी हमें अच्छी लगती है, सख्त गर्मियों में बड़ी अच्छी हवाएं चलती हैं, ठंडक महसूस होती है, हमें फरहत महसूस होती है। और कभी बारिश बड़ी तेज होती है, सख्त सर्दी में, और बड़ी तेज होती है। और ऐसी बारिश होती है, ऐसी आंधी, ऐसी बारिश कि वो तूफान होता है। अब उसके साथ जो सूरज निकला होता है, वो बादल आ जाते हैं, बड़े घने बादल और काले सियाह बादल, और वो जो रोशनी सूरज की वो भी गायब हो जाती है और अंधेरा छा जाता है। डर लगना शुरू हो जाता है लोगों को। फिर वो सिर्फ अंधेरा नहीं होता, फिर उसके साथ बिजली भी चमकती है, उसके साथ फिर बादल भी गरजते हैं। इंसान का दिल हलक में आना शुरू हो जाता है, कहीं तूफान
بڑا سخت طوفان ہے، نقصان نہ ہو جائے ہمیں، لوگ بعض دفعہ گھروں میں دب کے پڑے رہتے ہیں، تو کڑک بھی ہوتی ہے اور بجلی بھی، بجلی چمکتی ہے بادلوں میں، اور ڈر لگتا ہے کہ بجلی ہم پر نہ گر پڑے، اور کئی دفعہ بجلی گرتی ہے اور نقصان کرتی ہے۔ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یا بارش کی مانند من السمائی، بادلوں سے، اس بارش میں اندھیرے بھی ہیں، اس میں کڑک بھی ہے، اور اس میں بجلی بھی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ کر دیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ اب لوگوں کے کیا رویہ ہے، بات منافقین کی ہو رہی ہے۔ اب جب سخت بارش ہوتی ہے اور طوفان والی، اور کڑک بھی ہے، اس میں بجلی بھی ہے، اب لوگ ڈر کر یا تو گھروں میں گھس جائیں گے، مضبوط قلعوں میں گھس جائیں گے کہ جی ہمیں نقصان نہ ہو، یا پھر کیا کریں گے کہ وہ کانوں میں انگلیاں دیں گے، اور سمجھیں گے کانوں میں انگلیاں دینے سے ہم مصیبت سے بچ جائیں گے۔ جو انسان کر سکتا ہے، انسان اپنی ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتا ہے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نے طوفان سے نقصان دینا ہے تو بڑے سے بڑے قلعے بھی نہیں بچا سکتے۔ انسان جتنی بھی کوشش کر لے، انسان کی کوشش کی کیا حیثیت ہے؟ انسان کی جتنے بھی انسان کوشش کر لے، وہ کوشش جو ہے وہ اس کی بہت حقیر سی ہے، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اگر اللہ نے کچھ نقصان کرنا ہے تو۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید کانوں میں انگلیاں دینے سے، یعنی ہماری جو چھوٹی موٹی تدبیریں ہیں، ہم بعض دفعہ ان تدبیروں پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں، ہماری تدبیروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہماری تدبیریں اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یہ کانوں میں انگلیاں دینا، چھوٹے موٹے سہارے تلاش کرنا، یہ مکڑی کے جالے کے سہارے، یہ چھوٹے چھوٹے سہارے تمہیں کیا فائدہ دیں گے؟ کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اگر اللہ نے تمہیں اس طوفان سے آشنا کرنا ہے اور تمہیں اس طوفان سے نقصان دینا ہے تو نقصان ہو کر رہے گا۔ اگر تمہاری موت لکھی ہے تو موت آ کر رہے گی۔ کسی کو نقصان نہیں ہوگا، صرف تمہیں نقصان ہوگا۔ کسی پر بجلی نہیں گرے گی، تم پر گر پڑے گی اگر اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے تو۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، جس موت سے تم بھاگنے کی کوشش کرتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، انسان بچ نہیں سکتا۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرے ہوئے ہے ایسے کافروں کو، کوئی اللہ سے بچ کے نہیں جا سکتا۔ یہ مثال ختم نہیں ہوئی ابھی، یکاد البرق، یہ دو آیتوں میں مثال ہے۔ یکاد البرق، یہ اصل میں یہ بارش اور کڑک اور بجلی، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، وہی بات آگے چل رہی ہے۔ قریب ہے کہ بجلی یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی آنکھیں۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو بجلی تو نقصان پہنچا دے گی، بجلی آنکھیں اچک لے گی، جو اللہ کی طرف سے آزمائش لکھی ہے وہ آ جائے گی۔ انسان جتنا مرضی بچاؤ کر لے، جتنی مرضی احتیاط کر لے، کوئی فائدہ نہیں دے گی احتیاط۔ قریب ہے بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی وہ روشنی کرتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، تو وہ چل پڑتے ہیں اس میں۔ جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب وہ اندھیرا کرتا ہے ان کے لیے، جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بارش ہو رہی ہے، طوفان آیا ہوا ہے، اندھیرا ہو چکا ہے، اور کڑک بادل بھی گرج رہے ہیں، بجلی بھی چمک رہی ہے، آنکھوں میں کانوں میں انگلیاں بھی دی ہوئی ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن اللہ کی پکڑ سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ قریب ہے بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ اب بڑا ڈر رہا ہے جو شخص جو طوفان کے اندر چل رہا ہے، اب وہ اتنا اندھیرا ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں آگے چلوں تو مجھے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا۔ وہ کھڑا ہے، تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو چلنا شروع کر دیتا ہے،
پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں کوئی کھڈا نہ آ جائے، کہیں میں کسی کھائی میں نہ گر پڑوں، کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے، کہیں بجلی نہ گر پڑے۔ روشنی ہوتی ہے پھر حوصلہ ہوتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اندھیرا ہوتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے ڈر کے مارے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے تو اللہ ان کے کان بھی لے جائے، ان کی آنکھیں بھی لے جائے۔ کان بھی بجلی اچک سکتی ہے، آنکھیں بھی بجلی اچک سکتی ہے، انسان کا، انسان کے اعضاء کا تیا پانچا کر سکتی ہے، انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، موت آ سکتی ہے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ کیا مثال ہوئی؟ پہلی مثال تو یہ ہے کہ روشنی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تھی منافقین تک، منافقین نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، ماحول روشن ہو گیا، ظاہری طور پر کلمہ پڑھا پھر بھی ماحول روشن ہو گیا۔ اب وہ روشن رہتا جب وہ زبان سے کلمہ پڑھنے کے ساتھ، زبان سے اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد، زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے بعد دل سے بھی اس کو مانتے، پھر اس کے مطابق عمل بھی کرتے۔ زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ، زبان کے قول کے ساتھ ساتھ دل میں بھی اسی ایمان کو جگہ دیتے، پھر اعضاء سے اس کے مطابق عمل کرتے اور اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال لیتے، تو یہ روشنی باقی رہتی۔ لیکن پہلی مثال یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھنے کے بعد ان کا عمل چونکہ اس کے مخالف ہے، دل کے اندر تو ایمان اترا نہیں، تو وہ گھٹا ٹھوکر دے رہا ہو گیا۔ اب ان کے پاس صلاحیتیں موجود ہیں لیکن یہ اس صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو نہ ان کے کان ہیں، نہ ان کی زبان ہے، نہ ان کی آنکھیں ہیں، نہ کوئی دیگر ان کی صلاحیتیں، مال و دولت، اقتدار انہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ پہلی مثال ہے۔ دوسری مثال کیا ہے؟ مشکلات۔ دنیا آزمائش کا گھر ہے، دنیا میں آزمائشیں آنی ہیں، مشکلات آنی ہیں، یہ دنیا کسی کے لیے جنت نہیں بنتی۔ ہم دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، دنیا جنت نہیں بنتی۔ دنیا میں آزمائشیں آنی ہیں اور آ کر رہتی ہیں۔ اب منافقین کا رویہ کیا ہے؟ کیسا پکا منافقین ہے؟ منافقین کا رویہ یہ ہے، منافقین تو اپنے فائدے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، تو فائدہ اسلام میں دیکھا تو مسلمانوں کی طرف پلٹ آئے، فائدہ کفار کے پاس دیکھا تو کفار کے پاس ساتھ دوستیاں لگا لی۔ جب مشکلات آتی ہیں، اللہ تو آزمائشوں کے ذریعے اللہ آزماتے ہیں۔ دنیا میں آزمائش تو آنی ہی آنی ہے۔ آزمائشیں ایسی ہیں جیسے آج سمجھے سردی اور گرمی، جیسے سردی آنی ہی آنی ہے، گرمی آنی ہی آنی ہے، موسم نے بدلنا ہی بدلنا ہے، انسان کی حالت ایک جیسی نہیں رہنی، انسان پر آزمائشیں آنی ہی آنی ہیں۔ اب ان آزمائشوں میں جب منافق دیکھتا ہے کہ میرا کوئی فائدہ ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں۔ جب دین پہ چلنا آسان لگتا ہے تو وہ مسلمان رہتا ہے، اور جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اب وہ دین پر عمل نہیں کرتا، اب وہ کفر کی طرف پھر پناہ لیتا ہے۔ تو منافق کا کیا رویہ ہے؟ منافق اس وقت مسلمان ہے جب تک اس سے فائدہ کی بات نظر آتی ہے۔ مال غنیمت آ رہا ہے، اگر جہاد کیا، پتہ ہوئی مال غنیمت آیا، مسلمان ہے، اسلام بڑا زبردست مذہب ہے، میں مسلمان ہوں، میں دین پر چلوں گا۔ اور جب آزمائش آئی، نقصان ہوا، تو اپنے پاؤں پر پلٹ گیا، اپنے قدموں پر پلٹ گیا۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا دین ہے؟ بھئی چلو قرآن و سنت سے ہم فیصلہ کروا لیتے ہیں، فیصلہ میرے حق میں ہوا، جی جی قرآن و سنت کو ہم مانتے ہیں، ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ کتاب و سنت میں فیصلہ میرے خلاف ہونا ہے، تو وہ اگلا بندہ کہتا رہے کتاب و سنت سے فیصلہ کروائے، میں دھیان ہی نہیں دیتا۔ بھئی کتاب و سنت عمل کرنے کے لیے ہے، فائدہ آپ کو فائدہ ہو تب بھی کتاب و سنت عمل کرنے کے لیے ہے، آپ کے خلاف فیصلہ ہو تب بھی کتاب و سنت عمل کرنے کے لیے ہے۔ منافق کا رویہ یہ نہیں ہوتا، جب اس کے حق میں بات ہو کہتا ہے لو جی ہم کتاب و سنت کی بات مانیں گے، دین پر چلیں گے، اور جب بات اس کے خلاف آتی ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ کتاب و سنت کی روح سے مجھے مال نہیں ملنا، وہ کتاب و سنت پہ جاتا ہی نہیں، وہ دین کی بات کرتا ہی نہیں، وہ مل مار کے بیٹھا ہوا ہے۔
یہ منافق کا رویہ ہے. جب ایک بات آسان لگتی ہے عمل کر لیے جی، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے. ایک بات مشکل لگتی ہے چھوڑ دی. یاد رکھیے یہ جو ادا پچدا دین ہم من مانی کا دین، اس دین پر عمل کرتے ہیں، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ منافقوں کا رویہ ہے. مسلمان دین میں پورا داخل ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں جی حقوق اللہ ہم پورے کرتے ہیں، حقوق العباد مجھ سے وہ نہیں ہوتے. کچھ لوگ ہیں جی حقوق العباد پہ ہم بڑا عمل کرتے ہیں، حقوق اللہ نماز روزہ مجھ سے نہیں ہوتا. آپ کی مرضی کا دین ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم زور اثر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نہیں پڑھی جاتی. مرضی کا دین ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم فلاں کام تو کر لیتے ہیں، یہ داڑھی نہیں ہم سے رکھی جاتی، یہ حجاب نہیں ہم سے کیا جاتا. یہ مرضی کا دین ہے. دین مرضی کا تو نہیں ہوتا. دین تو اللہ رسول کا جو حکم ہے وہ دین ہے. آسان لگے تب بھی ماننا ہے، مشکل لگے تب بھی ماننا ہے. جو دین پر پورا عمل کرتا ہے وہ مومن ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ کیا ہوا کہ جی انفرادی طور پر تو دین پہ عمل کریں گے، اجتماعی طور پہ دین پہ عمل نہیں کریں گے. اجتماعی طور پر ہم جمہوریت اپنا لیں گے، ہم سیکولرزم اپنا لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے. بھئی دین انفرادی طور پر عمل کرنے کے لیے ہے، اجتماعی طور پر عمل کرنے کے لیے ہے. دین سے عبادت بھی ہوتی ہے، دین سے عقیدہ بھی بنتا ہے. دین گھر کے لیے بھی ہے، دین مسجد کے لیے بھی ہے، دین پارلیمنٹ کے لیے بھی ہے، دین آفس کے لیے بھی ہے، دین ہر جگہ کے لیے ہے. تفریح کرتے وقت بھی دین ہی بنیاد ہونی چاہیے. ہر چیز کی بنیاد دین ہوگا تو یہ ایمان ہے. جب جہاں فائدہ ہے وہاں دین لے لیا اور جہاں اپنے خلاف ہے وہاں دین چھوڑ دیا، یہ منافقانہ روش ہے. اور یہ یہود کی روش ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو یہ منافقین کے دو رویے ہمیں بتائے گئے ہیں. مسلمانوں کی چھوٹی سی اللہ نے بات کی 3 4 آیتوں میں، کفار کے اللہ نے 2 آیتوں میں چھوٹی سی بات کی. منافقین کی لمبی اللہ تعالیٰ نے تشریح کی ہے کیونکہ منافقین زیادہ ہوتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ اب ہم نے اپنے آپ کو کہاں شمار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں شامل کر دے. اگر ہم نہیں ہیں ایمان والوں میں تو ہم منافقانہ روش سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور ہم حقیقی مومن بننے کی کوشش کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.